बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 तार का ये खुसूसी नशरिया आज का। ज़ाहिर है कि आज चूँकि सूरत हाल गैर मामूली है इसलिए आज की नशिस्त है, वरना आप पीठ से जुमेरात 11:05 पर प्रोग्राम 11 तार देखते हैं। तो मौजूद ज़ाहिर है बताने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट्स आप सारी देख रहे हैं। गुफ्तगू का हम आगाज़ कर रहे हैं नूरुल्लाह नियाज़ी साहब से। नूरुल्लाह नियाज़ी साहब कौन है? नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये धरने वगैरह के हवाले से जो कुछ शहरियों ने पटिशन्स दायर की थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जनाब ना कंटेनर लगेंगे और ना ही लॉकडाउन की इजाज़त दी जाएगी, जिस पर पीटीआई के वकला ने जो कुछ कहा आपने उस पर राय सुनी। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत में। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत में पीटीआई ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है इस लॉकडाउन के हवाले से, उस अदालत के सामने जिसने हुकूमत को कहा है आप कंटेनर नहीं लगा सकते, जिसने पीटीआई को कहा है आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बदम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमें ज़रा ये बता दीजिएगा कि अदालत को आपने ये यकीन दहानी करा दी है कि इस्लामाबाद को आप बंद करने नहीं जा रहे, एहतजाज करेंगे सिर्फ? बदामी साहब, जो हमने आज पटिशन डाली उसमें पटिशनर वकला थे और कुछ और लोग भी थे जी। हमने उस पटिशन में ये मौका मुख्तार किया है कि जो एफिलेटेड लोग हैं पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, उनको रात गिरफ्तार किया गया है और लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। सही है, सही है। तो जज साहब ने ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आपने कल का जो जस्टिस डे का आर्डर था उसमें ये मैंने कहा था कि जी आप इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे। सही है। मैंने उन्हें कहा कि जी उस आर्डर में जो आपने फरमाया उसमें आपने ये कहा था कि कंटेनर नहीं लगेंगे और साथ जो है जो लाइफ है वो उसी तरह रहेगी और कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर नहीं लगेंगे और लोगों को हरास नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके आर्डर की वायोलेशन जो हुकूमत ने की है वो वायोलेशन के लफ्ज से उन्होंने शुरू की है। आपके आर्डर को शायद उन्होंने सर्टिफिकेट समझ के रात को क्रैक डाउन शुरू कर दिया और लोगों को हमारे जो जूस का प्रोग्राम हो रहा था E11 में वहां जाके उन्होंने क्रैक डाउन किया और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और कंटेनर भी रात को लगा दिए। जज साहब ने उसी टाइम गवर्नमेंट के 3 डिप्टी अटॉर्नी जनरल फजलरहमान नियाज़ी साहब हैं, जदून साहब हैं और जानी साहब हैं, उन तीनों को उसी टाइम अदालत में बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने आर्डर किया इस आर्डर को आप किस तरीके से वायोलेट कर रहे हैं। आप लोगों की लिस्ट मेरे सामने पेश करें 31 को, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। एक उसमें हमने एक FIR लगाई थी कि आपने किस तरीके से लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, वो लिस्ट दे IG है और अपनी लिस्ट अपनी मुरतब करे, लोगों को हरासमेंट ना करे, फुल प्रोसेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, ये मैं समझ गया कि अदालत ने इस बात पे तनबीह की है कि जनाब आप कंटेनर भी ना लगाएं, गिरफ्तारियां भी ना करें। जी, गिरफ्तारियां इसके बदले फिर आपसे भी पूछा गया ना कि फिर लॉकडाउन तो नहीं कर रहे, तो आपने क्या कहा जवाब में? हमने कोर्ट को दूसरी जो पटिशन थी हमारी, हमने उन्हें कहा कि जी जो आपने ऑब्जर्वेशन दी, जज साहब ने कहा आप हमारे हुक्म को नहीं मानते। हमने कहा जी अदालत के हुक्म को मानते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई आर्डर ऐसा है फील्ड में वो आज तक मौजूद है उसको हम अजेल कर सकते हैं। जहां भी फोरम में हम अजेल करेंगे उस आर्डर को हम अजेल कर रहे हैं। हम लॉकडाउन के हवाले से जज साहब को ये कहा कि आपके आर्डर को भी हम अजेल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन हमने कहीं कोई दरवाजा तो है नहीं कि हम लॉकडाउन कर देना है। जब प्रोसेशन आएगा, हमने पहले इसमें से पहले रायबंद में भी किया, वहां भी नहीं सर रायबंद में किया, लेकिन वो तो बड़ी वजाहत की ना कि यहाँ हम जलसा करने आए थे, अब ये काम करने नहीं जा रहे इस्लामाबाद। रायबंद में खड़े रहकर कहा कि अब कोई जलसा नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब इस्लामाबाद बंद होगा, लोग दफ्तरों में नहीं जा सकेंगे, रोकेंगे हम। तो आप ये मुझे कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसने कहा है कि लॉकडाउन नहीं करना, उसको आप ये कह आए हैं आज कि आपके हुक्म की तामील होगी, ये ऐसा ही है? नहीं, हमने क्या कहा कि आपके हुक्म की तामील नहीं होगी, ये कहा है? हमने ये कहा है कि जो आपका हुक्म है जी उस हुक्म का जो यस्टरडे का है उसको उसमें तो हम नहीं किया, हमने तो पटिशन ही लगा की है। उस हुक्म को जो लॉकडाउन का हुक्म है वो हम उसको रिव्यू भी कर रहे हैं और उसको अजेल, क्योंकि इसमें इमरान खान को भी तलब किया तो उसमें हमारी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है, उसको हम अजेल करेंगे आर्डर को। और इसमें हमने ये कहा कि जब जब लोग आएंगे, अगर आप इस तरह लोगों को रोक दें कंटेनर लगा के, तो हमने वहां जब लोग प्रोसेशन में आते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोग आके रोड में बैठेंगे तो इस्लामाबाद लॉकडाउन नहीं होगा। हम जब लोगों को बुला रहे हैं और इस्लाम लीग्स के हवाले से बुला रहे हैं तो लोग तो आएंगे और वो नहीं सर, इस्लामाबाद में अब 126 दिन बैठे थे और इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं था। चले मैं बस को समअप कर देता हूँ, जरा मुझे कैटेगोरिकल बता देना, अगर फाइनल ऑर्डर अदालत का ये रहा कि आप
لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور میں لاک ڈاؤن انہی معنوں میں کہہ رہا ہوں جن معنوں میں خان صاحب نے کہا. اب ظاہر ہے تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. تو آپ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کو پروٹیسٹ میں یا اجتماع میں بدل دیں گے یا کریں گے لاک ڈاؤن؟ ناٹ ایٹ آل سر. وہ جو پٹیشن ہے نا، اس پٹیشن میں جو آرڈر ہے، اس آرڈر میں ہمیں 31 کو بلایا ہوئے، اس میں 31 کو بحث ہوگی. 31 کو جب بحث ہوگی تب عمران خان صاحب کو ہی بلایا گیا ہے، وہ جائیں گے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ جو وکلاء مشاورت میں ہیں، حامد خان صاحب ابھی میرے ساتھ ہیں، اور جو لوگ نعیم بخاری صاحب، ڈاکٹر بابر روان صاحب، سب کو بلایا ہے، وہ مشاورت سے ہی آئیں گے نا. کل ہم بھی اس کو انشاءاللہ ملیں گے. وہ 31 کا ہم پلان بناتے ہیں، کورٹ میں ہم نے کیا پلان بنانا ہے. نہیں، خان صاحب کو وکالتاً نہیں اصالتاً بلایا ہے نا، تو عمران خان صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے 31 کو؟ لیکن اصالتاً تھرو وکالتاً بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں ہم جو عمران خان کا موقف ہے وہ تھرو کورٹ بھی، ہم اپنا تھرو وکیل بھی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ عدالت نے تو یہ کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ان کے بیانات چلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان بیانات کا تناظر کیا ہے. تو وکالتاً تو نہیں ہوا. دیکھیں اس میں تو عمران خان سے مشاورت سے آپ کو بتا سکیں گے کہ عمران خان سے مشاورت کی بات بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب جائیں گے. نہیں جانا چاہتے تو عمران خان کے وکلاء بھی وہاں جا سکتے ہیں. وہ بھی سارا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت نوازش نیاز اللہ نیازی صاحب. اور ہمیں ذرا پروگرام کو آگے ہی بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب موجود ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. خرم نواز صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں جناب، آپ کی بالکل کلیئر ہے. اب مجھے بھی آپ کے پاس کلیئر آ گئی، تھوڑی سی اگر بڑھا دے تو اور نوازش ہوگی. سر یہ بتا دیجئے، اگر کوئی پیسے شیسے دینے ہیں آپ کو آواز نہ آ رہی ہو. مجھے اس کی بھی آواز نہیں آئی، صرف پیسے سمجھ میں آیا، پیسے کوئی ایک ہی بات سمجھ میں آئی. اچھا مجھے یہ بتا دیں خرم نواز صاحب، جب پیسے دینے ہو آواز نہیں آتی. اچھا چلیں اس میں ذرا بریک میں کرتا ہوں آپ سے بات. اس میں سر یہ بتائیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میرے خیال میں ڈاکٹر طاہر القادری 2 نومبر تک پاکستان نہیں آ رہے. شیخ صاحب کا یہ خیال ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے چند گھنٹوں میں میری جو آخری بات ہوئی تھی شیخ صاحب سے صبح 11:30 بجے ہوئی تھی، اس کے بعد بات نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. ایسی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری تشریف نہیں لائیں گے. شیخ صاحب نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، میں شاید ان کے خیال سے متفق ہوں، شاید متفق نہ ہوں. سر کوئی ایک بات بتائیں نا کہ شاید متفق ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں نا آپ کے خیال میں ان کا خیال ٹھیک ہے یا نہیں. عرض کر رہا ہوں نا، مجھے اگر آپ عرض کرنے دیں، میری ابھی جو لاسٹ بات ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے وہ اس وقت ہوئی ہے آج دوپہر کو جمعے کی نماز کے وقت. وہ لوگ جہاز میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہیتھرو ایئرپورٹ سے موراکو جا رہے تھے. ان کی پرسوں کنگ حسن آف موراکو کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو ہونی ہے، اور ان کے کافی سارے سینئر احباب ہیں جن کو بریفنگ دینی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اینٹی ٹیررزم کا جو کریکلم لکھا ہے 25 کتابوں پہ مشتمل ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے 3-4 مہینے سے میٹنگ ہماری طے ہوئی تھی. تو وہ پرسوں میٹنگ ہے جو کہ 30 تاریخ ہے پرسوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میٹنگ 30 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. دیکھیں سر میں شیخ رشید صاحب کا اگرچہ عوامی تحریک کے نمائندے تو ظاہر ہے آپ ہیں تو، لیکن شیخ رشید صاحب کی بات کو میں اس تناظر میں اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ شیخ صاحب واز دا ون کہ جن کو خود طاہر القادری صاحب نے کریڈٹ دیا کہ یہ جو سارا پیش رفت ہوئی اس کا کریڈٹ شیخ رشید احمد صاحب کو جاتا ہے. شیخ صاحب واز دا ون جنہوں نے اس رات بڑے کانفیڈنٹلی ہمارے پروگرام میں کہا کہ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب میں اعلان کر دوں گا کہ اس فلائٹ سے طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، تب ان حکمرانوں کا کیا حال ہوگا. پھر شیخ صاحب واز دا ون جنہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کل یہ بات کہی کہ کل یعنی کہ آج 24 گھنٹے مزید انتظار کروں گا، پھر قادری صاحب نہیں آئے تو میں لندن چلا جاؤں گا اور ان کو منا کر لے آؤں گا. آج وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں. تو اس کہنے کی سگنیفیکنس تو ہے. میرا نہیں خیال منانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ نے میرا خیال ARY پہ ہی نہیں، منانے سے مراد یہ نہیں کہ روٹھے کو منانا، یعنی کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالو یہاں اس بات پہ راضی کرنا. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگر میں فیل کروں گا کہ ان کے یہاں ہونے سے ہمارے مشن کو بڑھوتی ملے گی اور ہمارے مشن میں
فارورڈ موومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں اتنا وزن ضرور ہے. اس کا مطلب ابھی تک آپ نے یہ فیل نہیں کیا کہ قائد محترم کی موجودگی کارکنوں میں مزید تحرک کا سبب بنے گی؟ ابھی تک آپ نے یہ فیل نہیں کیا؟ کارکن ہمارا بڑا متحرک ہے جناب, آج سارا دن لیکن جب ان کا قائد موجود ہوگا تو تحرک تو دگنا ہو جائے گا نا کم سے کم. جی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحرک دگنا نہیں 10 گنا ہو جائے گا 100 گنا ہو جائے گا. تو پھر لیکن ڈاکٹر صاحب کی آمد کی جس وقت اطلاع ہوگی وہ کارکن خود بخود چارج ہو جائے گا, اور کارکن کو نہ تو ہمیں بلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کارکن کو بتانے کی ضرورت پڑے گی. کارکن خود ہی پتہ کر لے گا کہ کون سی فلائٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری آ رہے ہیں, خود ہی ایئرپورٹ پہنچ جائے گا ان کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک کتنے فیصد امکان ہے قادری صاحب کی آمد کا؟ 50-50. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اگر قادری صاحب نہیں آئے تو پھر کون؟ میں ابھی بھی چودھری سرور صاحب کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار کے آیا ہوں. اچھا. ہم نے آج کی سچویشن کو بھی ڈسکس کیا ہے. آج رات یا کل صبح سویرے میری شیخ رشید صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ کوئی ہماری مشاورت ایک فرینک اپنے گھر والے ماحول میں ہوتی ہے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سمجھیں گے ہم سارے متفقہ طور پہ تو ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب ہمیں کبھی. تو اس حوالے سے حتمی اعلان ان کی آمد یا نہ آنے کے حوالے سے وہ اندازاً ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں؟ چونکہ 28 ہو گئی ہے, 2 کو تو ہے لاک ڈاؤن, تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں کلیئر پکچر آ جائے گی؟ 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میں خود اعلان کروں گا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. صحیح. اور ابھی تک کیا طے ہوا ہے؟ ان کی آمد کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن اب تک اس کے علاوہ کیا طے ہوا ہے؟ عوامی تحریک علامتی سطح پر شرکت کرے گی یا بھرپور انداز میں اپنے ایک ایک کارکن کو کہے گی کہ نکلو گھروں سے اور پہنچو 2 نومبر کو اسلام آباد؟ دیکھیں ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی جو پروٹیسٹ ہے, جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے, اسلام آباد میں ایک مقام پہ کوئی بڑا جلسہ ہو سکے گا. یہ میری اسیسمنٹ ہے. آج میں ساری 3 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک ایک ایک گلی ایک ایک محلہ میں نے پنڈی شہر کا چھانا ہے اور موٹر سائیکل پہ چھانا ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. دیکھیے فیض آباد سے لے کر 7 کنٹینر لگے ہوئے ہیں کمیٹی چوک تک, 7 جگہ پہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں. حسن عبدال کے پاس رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں, ٹیکسلا کے پاس رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں. ان سب رکاوٹوں کا مقصد ہوتا ہے جلسے میں خلل پیدا کرنا, اجتماع کو ڈسپرس کرنا, اجتماع کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنا. لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں خرم صاحب کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا جلسہ ہو پائے, چونکہ علامہ طاہر القادری صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں, اس اجتماع کے حوالے سے نہیں, اس سے پہلے کے اجتماعات سے متعلق جب بھی کنٹینر لگا دیے آتے تھے, کہ ہمارے کارکنان اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے کہ وہ آؤٹ نمبر کر دیں گے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو, پولیس کے اہلکاروں کو, اور یہ کنٹینر تو ہم گزرتے چلے جائیں گے, کنٹینر اڑتے چلے جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات بیان کروں, اگر آپ 2014 میں بھی یاد کریں, ہمارے 30 قافلے مختلف ڈائریکشن سے آئے تھے, اور اگر آپ کو یاد ہو 23 جون جس دن ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا, جو انہوں نے گولڑا موڑ پہ رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی, جو سنگجانی پہ رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی, وہاں انہوں نے علیحدہ لوگوں کو روکا, جو میاں والی سے آ رہے تھے ان کو علیحدہ روکا, جو لاہور کی طرف سے آ رہے تھے ان کو علیحدہ روکا, سب قافلوں کو علیحدہ علیحدہ. اچھا سر, بہت دیر سے میرے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہیں, شہریار آفریدی صاحب, اس لیے آپ اجازت دیں تو خرم صاحب سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, بس مجھے صرف یہ بتا دیجئے, میں اگر آپ کی ان باتوں سے میں نے یہ انٹرپریٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں, کہ اب تک, کل کیا ہوگا یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا, لیکن اب طاہر القادری صاحب کی جانب سے عوامی تحریک کے ایک ایک کارکن کو اب تک یہ کال نہیں ہے کہ نکلو اپنے گھروں سے 2 کو اور پہنچو اسلام آباد, اب تک یہ کال نہیں ہے, شاید کل دے دیں لیکن اب تک نہیں ہے. ٹھیک سمجھاؤں میں آپ کی باتوں سے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات یاد کروں کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن کو ہمیں 6 دن کے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, میں کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے کی بھی نہیں پڑے گی, میں تو اب تک کا اسٹیٹس پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک نیٹ ورک ہے, صحیح ہے, ہمارا ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ اگر اس وقت میں ایک پیغام بھیجوں تو اگلے 3 گھنٹے میں وہ یونین کاؤنسل لیول تک پورے پاکستان. چلے پوائنٹ دیکھیں, یعنی اب تک ایسی کوئی کال نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو گھنٹوں کی باتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. شہریار آفریدی صاحب السلام علیکم. جا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت نوازش. پہلے یہ بتا دیں ذرا شہریار آفریدی صاحب کہ وہ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ داتا دربار سے ہی ایک مارچ چل پڑے گا اور وہ اسلام آباد کی جانب جائے گا. تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ مارچ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم. وسیم، جو جنون اور جو جذبہ، بلیو یو می، میں نے جان اللہ کو دینی ہے کہ جو جنون اور جذبہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ وہ پسے ہوئے طبقات میں ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کی کلاسک اگزامپل یہ ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا پرسوں جب یہ داتا دربار سے ہمارے 300 کے قریب جو لوگ نکلے ہیں، یہ انشاءاللہ 2 نومبر کے 2 بجے ان کا ارائیول ہے اسلام آباد میں. اب سچویشن تھوڑی آڈ ہوئی ہے کیونکہ یہ مارچ میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ان لوگوں کا پڑاؤ اس وقت کہاں پر ہے؟ اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ ہے، دے سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں وسیم، مجھے I'll be very honest with you کیونکہ میں صبح 5 بجے پہنچا ہوں کوہاٹ. آج میاں نواز شریف جو کہ ایک مطلب جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کریں گے تو وہ کنٹروورشل بھی ہیں، اور وہ اس جو ٹرمینالوجی ہے کہ گلی گلی میں شور ہے تو وہ چور ہے، اور وہ چور آپ کو پتہ ہے کون ہے. وہ آیا تھا میرے ڈسٹرکٹ، 15 منٹ کے اندر وہاں سے بھاگا ہے وہ. تو میں وہاں پہ تھا اور میں پہنچا ہوں تو I am not sure. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. بٹ شہریار صاحب، جب اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو پھر تو یہ یعنی اگر عام حالات میں تو اگر اتنا بڑا موب اس وقت ٹریول کر رہا ہوتا، داتا دربار سے نکل چکا ہوتا اور اسلام آباد کی جانب گامزن ہوتا، تو میں آپ سے سوال ہی کرتا تو آپ جواب نہ دیتے بلکہ کہکہا لگاتے کہ یار ساری دنیا کو پتا ہے وسیم مدامی، آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پر ہے. The fact that I am asking this question and the fact that you don't even know where it is says a lot. وسیم listen to me. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے، یہ جو سوئسائیڈل اپروچ ہے، یہ جمہوریت کا گلا دبوچ رہی ہے یہ حکومت. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب نہتے لوگوں کو اور ماؤں بہنوں کو گھسیٹا جائے گا اور معصوم لوگوں کو مارا جائے گا اور 3-4 دن کے بچے کو بھی انہوں نے شیلنگ سے جو آج مارا ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ we have taken certain initiatives کہ ہمارے ورکر، ہمارا سول تھرسٹ is on the 2nd of November. That's correct. اور یہ جو حکومت نے آج اقدامات کیے ہیں، اس کی میں تو اس کی بالکل بھی کوئی ذی شعور میرا خیال ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ سوال پاگل پن کی انتہا ہے، یہ فاسسٹ اور نازسٹ اپروچ ہے. یہ اس لیول کو کراس کر گئے ہیں کہ they need to be ashamed of themselves. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو تھے، اب تو جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے وہ کہتے تھے کہ جی میرے والد صاحب کے جنازے میں مجھے نہیں جانے دیا. پنڈی میں ان کی بیگم جو ہے کلثوم نواز اکیلے پھرتی تھی. تو یہ اتنا ہی جبر کریں جتنا کل کو یہ برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا پاکستان کی. صحیح ہے. میرے ساتھ سعید بھائی ہیں. سعید غنی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ ذرا ایک بریک کے بعد گفتگو ہو جائے تو آپ کو تھوڑا I'm sorry ذرا ڈیٹیل کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. سعید غنی صاحب کو بھی شامل ہے، گفتگو کرتے ہیں اس میں. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے دوست فواد چودھری صاحب جو کہ سیاسی اعتبار سے تو پی ٹی آئی سے وابستگی رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم ذرا تجزیہ لیں گے. سعید غنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا آپ زیادہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا کلی طور پر آپ ایک ہی فریق کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ کریک ڈاؤن؟ نہیں، وہ تو حکومت ہی ذمہ دار اس کی ہے. اور اس لیے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان غلط ہے، وہ ایک الگ زاویے سے ہمارا نقطہ نظر ہے. لیکن کل اور آج جو کچھ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں تھا، اور کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کا کوئی جواز بنتا حکومت سے. لیکن وہ سب کنٹینیویشن تھی، وہ سب ایک وارم اپ تھا 2 نومبر کے لیے، جس کے بارے میں آپ کی بھی رائے ہے کہ وہ غلط ہے. تو پھر ایک غلط کام جو کہ آپ کے خیال میں بھی غلط ہے اور حکومت کے خیال میں بھی، اس کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس اور کیا طریقہ کار ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، لیکن وسیم ابھی تو دیکھیں وہ ہوا نہیں ہے نا. اب اس میں عدالتوں کے بھی فیصلے آ گئے ہیں. پھر میرا نہیں خیال کہ جس قسم کی صورتحال بن رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے بلا لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا لیا،
ایک چیز ہوئی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ہونی ہے 2 تاریخ کو، اس لیے ان کی تو سر جو کام آج ہوا ہے اگر وہ کام ہونا چاہیے تھا 2 تاریخ کو، اگر پی ٹی آئی کے لوگ لاک ڈاؤن کرتے تو؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں اس تک جانا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیکن حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ہم تو پہلے سے ہی بات، اب ذرا سن لیں میری بات. جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں خود جب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور اپنے بچوں پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے تیار ہوں، اور جب وہ اپنے حلف میں یہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی مفادات کو قومی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اسے بالاتر نہیں کروں گا، تو ایک طرف وزیر اعظم کی فیملی کے متعلق تحقیقات کی بات ہے، دوسری طرف پورے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس کی بات ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب ایک طرف اپنے جو ملکی ذمہ داریاں ہیں اس کو تو ایک طرف پھینکتے ہیں اور اپنے بچوں کو تحقیقات سے بچانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو میری نظر میں تو وہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کام جس سے وہ آسانی سے نکل سکتے ہیں، پورے ملک کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں، وہ ایک اقدام نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا تو مطالبہ ہے کہ وہ کام کریں تاکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی جواز نہ رہے. اچھا، اور یہ مطالبہ جو ہے سید غنی صاحب، یہ بڑا ہی سینسیبل سا مطالبہ ہے کہ صاحب یہ نوبت ہی کیوں آئے، سپریم کورٹ تک بھی نوبت کیوں آئے؟ آپ خود اپنے آپ کو جب آپ نے کہا بھی ہے تو کیجئے پیش، جو کچھ بنیادی سوالات عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں دیجئے اس کے جواب. یہ تو بڑا سینسیبل مطالبہ ہے. اب یہ سینسیبل مطالبہ جو ہمارے خیال میں اس کو نواز شریف صاحب پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کو مجبور کرنے کے لیے. اس صورتحال میں جب یہ تحریک انصاف بڑھے 2 کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اور نواز شریف صاحب اس سینسیبل مطالبے کو پورا نہ کر رہے ہوں، تو ان مظاہرین کے ساتھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مطالبات کتنے ہی جائز ہوں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے حقوق کو رون دیں. اگر نواز شریف صاحب نہیں مان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور شہری کے حقوق کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی رکاوٹیں پیدا کریں اور ان کے حقوق کے اوپر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کریں. تو اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو ہمیں حکومت کے خلاف اور جو آئینی اور قانونی حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بالکل کرنا چاہیے. اچھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، وہ بالکل درست کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسی صورتحال اس سارے ماحول میں آ سکتی ہے جس کے بعد پیپلز پارٹی کہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، یا چونکہ آپ اصولی طور پر اس عمل کو ہی غلط سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت سے مخالفت کے باوجود، اس لیے اس کا امکان نہیں ہے؟ دیکھیے، لاک ڈاؤن والی بات تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں اور کسی اور طرح سے کر لیں. لیکن ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ تقریباً ہر ٹاک شو میں اس پہ بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے دوست بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہ اس وقت اپوزیشن مانیں گے جب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بات مانے گی اور ان کے اعلان کردہ کسی پروگرام میں حصہ لے گی. تو یہ بنیادی طور پر یہ سوچ ہی غلط ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات درست ہیں، احتجاج کرنے کا طریقہ کار انہوں نے خود اڈاپٹ کیا، انہوں نے جو مناسب سمجھا کیا، یہ ان کا حق ہے، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی تو کچھ اپنے حقوق اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اس کی لاجک ہے نا کہ وہ اس معاملے پہ چلے، میں اس کو لے کے آگے ذرا بڑھتا ہوں کہ اس پہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اس کام کے اصول کے لیے، اس مقصد کے اصول کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے، پیپلز پارٹی ان کے مطابق صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے اس لیے. لیکن چلے میں اس کو لے کے آگے ذرا بڑھتا ہوں، اس آرگومنٹ کو یہاں ہولڈ کر کے. فواد چودھری صاحب، آپ تجزیہ کریں کہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے آج کے دن کی حد تک، یہ آج کا میچ کس کے نام رہا ہے؟ حکومت کے، اپوزیشن کے، یا شیخ رشید کے؟ آج کے دن کا میچ تو شیخ رشید صاحب کے نام رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے کیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جب ایک جینون پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کس طرح سے انکیش کر سکتا ہے سچویشن کو، میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کو تو بالکل اس میں کریڈٹ دینا چاہیے. دوسرا جو ظاہر ہے حکومت میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک تو حکومت میں خود بھی ایک تو کچھ جو ہے وہ انفارمیشن میں جو مجھے انفارمیشن ہے، پہلا تو یہ ہے کہ حکومت میں خود بھی اختلاف تھا جب اس پہ چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو میری ان کے سورسز سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ کیا جائے. اور پھر ہم بھی یہ دیکھتے ہیں، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی پورا جو سارا کیا ہے اس میں یہ چودھری نثار صاحب کے اوپر کوئی خاص کرٹیسزم نظر نہیں آیا، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی آج کوئی خاص کرٹیسزم نہیں آیا. کل پرسوں وہ جاوید صادق صاحب والی بات آئی تھی، لیکن یہ تھوڑا مجھے جو ہے اندازہ ہے کہ یہ جو ابھی بیٹن چارج یا جو اس طریقے سے کیا گیا ہے، یہ دونوں حضرات اس کی فیور میں نہیں تھے. سعد رفیق صاحب، پرویز رشید صاحب، یہ لوگ جو ہیں
انہوں نے اس کو ذرا بنایا کہ اس کو اس طرح سے کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ڈویژن ود ان پی ایم ایل این بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے, آپ نے 2 نومبر کو تو جو ہونا ہے آج بھی آپ نے ساری ٹیلی ویژن سکرینز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دیں, سارے اپوزیشن کو دے دیں, شیخ رشید صاحب کو دے دیں. کیا ہو رہا تھا جی, یوتھ کنونشن ہو رہا ہے, ایک شادی ہال کے اندر ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. 144 ایک پولیٹیکل ٹول ہے, اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج وہاں پر وہ جو شیڈیول 4 میں شامل لوگ ہیں انہوں نے تو وہاں پہ جلسہ کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کمال ہی ہوا ہے. ویسے آج ایک کمال ہی ہوا ہے دارالحکومت میں کہ کل عدم جماعتوں کے قائدین کھڑے تھے, اسی دارالحکومت میں جلسہ ہو رہا تھا مزے سے, اور سیاسی جماعت پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا. یہ عجیب و غریب منظر دیکھا ہے آج. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا نیشنل الیکشن پلان کی کیا سچویشن ہے, ہماری جو وفاقی حکومت کی ترجیحات ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, کافی اس کے اوپر روشنی اس معاملے سے آتی ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ نے بند کرنا تھا پی ٹی آئی نے, آپ نے پورا ملک خود ہی بند کر دیا, تو کرائسس کو بڑا کس نے کیا؟ کرائسس کو تو بڑا حکومت نے کیا. پھر آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے ہی کوئی نہیں تھی کہ اگر آپ نے کرنا ہے میڈیا, لیکن آپ بیٹھیں گے, بات کریں گے, ایڈوائز کریں گے نا کہ آلٹرنیٹ اسٹریٹجی اگر ہوگی پھر میڈیا اس کو کیسے دکھائے گا, پھر باقی کیسے کریں گے. بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس وقت اپنے ہاتھ پاؤں ذرا ان کے ڈھیلے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کا یہ ایکشن, بس شارٹ کوسچن ہے, شارٹ آنسر پلیز, گورنمنٹ کا یہ ایکشن گورنمنٹ کی بدحواسی ظاہر کرتا ہے یا اوور کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے؟ نہیں, ابھی تو بدحواسی ہے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم وہ جو آرمی چیف سے میٹنگ ہے اس کے بعد یہ ایکشن کیا ہے, جس کے بعد آئی ایس پی آر نے رات کو 12:30 بجے جو پریس ریلیز جاری کی, اس کی آخری 2-3 لائنیں دیکھیں, بڑی جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت معاملہ کافی بدحواسی ہی کا شکار ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ خرم نواز صاحب اس سارے معاملے میں سعید غنی صاحب موجودہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہ رائے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ اصول کب اور کیسے اور کیوں طے ہو گیا ہے کہ وہی راستہ جو پی ٹی آئی اپنا رہی ہے اپوزیشن کا, جس میں اب آپ بھی ان کے ہمسفر ہیں, بس وہی صحیح راستہ ہے. بھائی اپنا طریقہ کار مختلف بھی تو ہو سکتا ہے, رائے تو ہماری بھی پینما سے متعلق وہی ہے جو آپ کی ہے, لیکن طریقہ کار مختلف ہے. یہ اصول کیوں طے کر لیا جناب؟ میں سعید غنی صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہیں, قدر کرتا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس حکومت کو اسی بات چیت میں لگائے رکھنا ہے اور 2018 میں ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا, تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ پیناما لیکس کا کیا مستقبل ہوگا. پیپلز نہیں 18 میں تو آپ کو نہیں لگتا عوام ہی پھر اڑا کے رکھ دیں گے اگر یہ پیناما کے دامن کے ساتھ گئے تو میدان میں؟ نہیں, عوام اڑا کے کیا رکھیں گے. یہ ہم لوگوں نے 2013 میں بھی یہ کہا تھا محترم, اگر آپ 2013 کے دھرنے کے ریزلٹ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں وسیم بادامی, تو پاکستان کی آج کے سارے مسائل اس میں چھپے ہوئے ہیں. ہم نے تب کیا کہا تھا کہ 62 اور 63 ٹھیک طرح ہونا چاہیے. ہم نے کیا کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل ٹھیک ہونی چاہیے. ہم نے پاکستان عوامی تحریک کے لیے کیا مانگا تھا. ہم تو ساری وہ چیزیں کہہ رہے تھے جس کے نتیجے میں آج ہم کرائسس سے کرائسس میں جا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ 11 مئی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ وہ انتخابات ہیں کہ جیتنے والے بھی روئیں گے اور ہارنے والے بھی روئیں گے. 4 سیٹوں پہ لاکھوں ووٹوں کا گھپلا ہے, اور عدالتیں ہیں وہ سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر دیتی جا رہی ہیں. چلیں عدالتوں پہ تو میں نے اس پہ بھی عرض کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر میں اس کو یہاں پہ ایک سیکنڈ ہولڈ میری عرض سنیں نا, چیف الیکشن کمشنر کا یہ مینڈیٹ ہے 17 تاریخیں لگانی ہیں انہوں نے, 17 باقی مہینے جو رہ گئے ہیں, اور they will let go. کل جو تماشا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ کے ایک ایم این اے کو ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سزا سنائی ہے عمر قید کی. آج وہ ایم این اے ملک چھوڑ کے جا چکا ہے. یہ کس کی نااہلی ہے؟ صحیح ہے. کیا انٹیریئر منسٹر سے کسی نے پوچھا ہے؟ وہ انٹیریئر منسٹر کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جس نے نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل پہ اتنا ایکشن لے لیا تھا کہ دفتروں میں گھس گئے تھے وہ. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں ذرا, اور بریک کے بعد میں نے خرم نواز صاحب پہلے آغاز کرنا ہے کہ آپ نے کل میرے پروگرام میں کہا کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں وسیم بادامی صاحب کہ 2 نومبر کو
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے. پھر میں نے آپ سے کاؤنٹر کوشچن کیا وضاحت کے لیے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سرکاری مصروفیت کی وجہ سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتا ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ جاتا ہے, اس لیے گئے ہوں گے. آپ نے کہا نہیں, غیر سرکاری اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے 2 نومبر کو. سر تازہ خبر آئی ہے کہ کرغزستان کا دورہ انہوں نے کر دیا ہے ملتوی. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2 نومبر کو ہوں گے پاکستان میں. آپ اپنی خبر پہ قائم ہیں یا نہیں, آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. خوش آمدید جی. خرم نواز صاحب سے سوال وہ پوچھنے کے سے پہلے جو کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا, یہ بات کہ اصول الگ نہیں ہو سکتا. اگر پتھر مارنا غلط ہے کسی بھی, چاہے وہ سیاسی کارکن ہی کیوں نہ اس کا, تو پھر وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ غلط ہے. اور اگر آپ پر لاٹھیاں چل رہی ہوں یہ کام غلط ہے, تو پھر یہ آپ چلا رہے ہوں تو بھی یہ کام غلط ہے. ابھی ذرا کو مناظر دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پر. ستمبر 2007 جب میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے تھے اور وہ ایئرپورٹ کے اندر جس سے ان کو واپس دے دیا گیا تھا, غلط فیصلہ, عدالتی حکم کی بھی خلاف ورزی ہوئی تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن باہر یہ مسلم لیگ نون کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ پھر یہ کیا ہوا تھا ابھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے. یہ تب یہ پتھر مارنے والے کس جماعت کے کارکن تھے اور پھر ان کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اصول الگ الگ نہیں ہو سکتے. یا تو یہ کام جو اس وقت ہو رہا تھا یہ غلط تھا, یا پھر یہ کام جو آج حکومت کر رہی ہے یہ غلط ہے. کام کوئی بھی کرے اصول ایک ہی ہوگا. غلط چیز کل بھی غلط ہے اور آج بھی غلط ہے. یہ مناظر بھی ذرا آپ دیکھتے رہیں, 2007 کے مناظر ستمبر کے, جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تھے. اور آج بھی آپ نے پنڈی میں ایسے کوئی مناظر دیکھیں, اسی طریقے سے پولیس پکڑ کے لوگوں کو اور 23 جون کو جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا جہاز ڈائیورٹ کیا تھا, وہ مناظر بھی اگر آپ کے پاس ہوں تو دکھا دیجئے. مناظر تو ہے لیکن بس پرام کی اختتامی مناظر میں داخل ہو گیا تو اس لیے, لیکن وہ اپنا انٹرنیشنل لا کی ٹوٹل خلاف ورزی کی گئی, جس کے بعد میں $5 لاکھ ان کو ادا کرنے پڑے ایمریٹس ایئر لائنز کو. لیکن انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے جہاز کو ڈائیورٹ کر کے چھوڑا. ہاں, پھر وہ ایمریٹس نے کچھ اور بھی ویسے کہا تھا, چلو اس میں ڈیٹیل میں نہیں آتے. وہ 2 نومبر کو کل آپ نے دعویٰ کیا تھا ہمارے پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے. آپ قائم ہیں اس دعوے پر چونکہ انہوں نے غیر ملکی دورہ منسوخ کر دیا ہے؟ دیکھیں, غیر ملکی دورہ منسوخ کر دیا ہے, لیکن آج بھی جو میں نے ذرائع سے معلوم کیا, جو ہمارے بھی کافی ماشاءاللہ پیروکار ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد ہیں, اور کئی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں حلف اٹھوائے گئے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری تک ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کی کوئی بات نہیں پہنچنی چاہیے, کیونکہ الحمدللہ جاتی عمرہ ہو یا ماڈل ٹاؤن ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس ہو, ان کے اتنے مداح ہیں ہمارے ان لوگوں کے پھر بھی وہ لوگ حلف کی خلاف ورزی کر کے آپ تک باتیں پہنچا دیتے ہیں. باتیں پہنچا دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ چائے کے اوپر آج بسکٹ کون سے کھائے گئے. تو میری اطلاع اب بھی یہی ہے کہ 2 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان موسٹ پروبیبلی ملک میں نہیں ہوں گے. اور کہاں ہوں گے؟ ملک سے باہر ہوں گے. وہ ان 2 دنوں میں اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی ملک سے باہر. میں ذرا فائنل کومنٹ لے لوں, 2-3 منٹ ہی رہ گئے. میں فواد بھائی, یہ جو کچھ ہو گیا اب تک, اس کے بعد 2 نومبر زیادہ پاورفل ہوگا یا 2 نومبر سے پہلے ہی جو ڈنڈا سوٹا چلنا ہوگا ہو جائے گا اور 2 نومبر کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی؟ دیکھیں, عمران خان آج اگر چاہتے اور سارے اس معاملے میں آج ہی شریک ہو جاتے تو 2 نومبر کی شاید نوبت نہ آتی اور معاملات جو ہیں اب آگے چلے جاتے. وہ بہتر فیصلہ ہوتا آپ کے خیال میں؟ کیا ہے 2 نومبر کے اوپر؟ جی فواد میں کہہ رہا ہوں وہ بہتر فیصلہ ہوتا اگر خان صاحب بات پیش کر رہا ہوتا تو میرے خیال میں تو آج لوہا گرم تھا, پیش قدمی جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی. لیکن مجھے نہیں پتا کیا ریزنز ہوں گی, ظاہر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں ہے, بٹ میرے خیال میں تو آج بھی لوہا کافی گرم تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی دیکھنا, دوسرا ابھی آپ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے آئی جی جو کے پی ہیں ان کو لکھا ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب سیاسی سرگرمیوں کے لیے اسلام آباد آئیں گے تو ہم ان کو پروٹوکول نہیں دیں گے. آپ دیکھیں یہ تو بڑی سٹوپڈ بات ہے. پرائم منسٹر صاحب آج وہاں پہ گئے تھے, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. اگر کے پی کل کہے کہ جی وہ نہیں آئیں گے, اس طرح کی باتیں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. صحیح. مجھے جو گورنمنٹ کا ابھی لگتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیجئے کہ جتنا عرصہ نواز شریف چیف منسٹر تھے انہوں نے کبھی بے نظیر کو پروٹوکول نہیں دیا. جی ہاں صحیح ہے.
اور اس کی مذمت ہوتی رہی صحیح بات. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ تو بہت روا رکھا گیا. چلیں وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے 88 سے ٹھیک ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا فواد بھائی, آپ کہہ رہے ہیں آج ہی لوا گرم ہوتا تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ, 2 کو گیم بن جائے گی یا اثر ٹوٹ جائے گا فواد صاحب؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ ادھر اپنا جو کے پی سے وہاں پہ ہمارا جو کے پی پنجاب بارڈر ہے وہاں پہ اسکرمشز ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تو بڑھیں گے, اور اوبیسلی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حکومت تو اپنی جگہ ڈری ہوئی ہے, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بدحواسی میں گورنمنٹ جس طرح سے نظر آ رہی ہے, لگتا یہی ہے کہ معاملہ جو ہے ذرا ان سے بڑا ہے, ابھی سنبھلا نہیں ہے. سعید غنی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2 نومبر کو, بس شارٹلی, پھر شہریار صاحب. دیکھیں ابھی تو 2 نومبر میں بیچ میں 2-3 دن اور ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے 2-3 دن میں جس طرح حکومت اپنے حواس کو بیٹھی ہے, یہ تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہیں گے تو شاید کرائسس زیادہ بڑھ جائیں گے. شہریار صاحب 2 نومبر فائنل کمنٹ. وسیم بھائی, میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ مجھے بھول گئے ہیں. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, آج سے تو میرا ذاتی اتنا احترام کا تعلق ہے, میں معذرت خواہوں ذرا وہ اتنا نہیں آپ بھائی ہیں, میں اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بینڈ آؤٹ فٹس کی بات ہوئی اور آج جو اسلام آباد میں جن کو اجازت دی گئی, تو یہ کیا شو کر رہا ہے کہ یہ خوف میں مبتلا ہیں, اور 2 نومبر تک انشاءاللہ پورا پاکستان گواہ رہے گا, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ٹرن آؤٹ ہوگا, اور تمام سیگمنٹ آف سوشل لائف یہ آئیں گے اور یہ مفلوج ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر عدالت نے کہا کہ مفلوج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کامنٹ کرنا چاہوں گا جاتے جاتے 10 سیکنڈ رہ گئے. میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آرڈر بینچ بھی بڑا انٹرسٹنگ بنا ہے سپریم کورٹ کا, اس پہ آپ کمنٹ نہیں کر سکے, لیکن پھر پڑا ہوا ہے وسیم, ہائی کورٹ ہمارا آرڈر جو کل پاس کیا تھا, تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہائی کورٹ کے لیے کہ اس کے آرڈر شہریار میں اسلام آباد آ رہا ہوں, ذرا دو بیٹھ کے بات کر لیں گے. باقی زندگی رہی اور صحت رہی تو آپ سے پھر اگلا اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.